अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाज अजीज। नाज़रीन, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं बैरिस्टर मसूद कौसर साहब। आप साबिक गवर्नर केपीके हैं और इसके अलावा साबिक स्पीकर केपीके असेंबली भी रहे हैं। इनका एक और अहम तारुफ ये है कि अहमद फराज के छोटे भाई हैं और शिबली फराज हैं उनके ये चचा हैं, लेकिन शिबली फराज से इनके अफकार और नजरियात बहुत मुख्तलिफ हैं। हम इनसे मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बैरिस्टर साहब, ये बताइए आपके 9 मई को जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उस पर आपकी जाती हैसियत में क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ 9 मई की बात नहीं है, ये एक तसलसल है कि 9 मई जो है ये कोई अचानक वाक़या नहीं है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है और इसी दिन के लिए एक तैयारी की जा रही थी। अच्छा। और ये बड़े बड़े अफसोस की बात है कि आप जो भी गुज़िश्ता 2-4 सालों की तकारीर या उनकी हदायत को देखा जाए या जो मूड बना रहे थे और जिस तरह वो कौम को जिस तरफ ले जा रहे थे, वो एक हेड ऑन कोलिशन की तरफ जा रहे थे। और इसका एहसास जो समझदार लोग थे उनको तो पहले भी था, लेकिन जज्बातियत और इन चीज़ों को और इसका जो 9 क्या कहते हैं मई का तो अपनी जगह बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन एक जो जमहूरी अमल था उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अच्छा। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये बड़ी मुश्किल से, और ये देखें ये जो जिस जमहूरियत में ये बात कर रहे थे ये वो जमहूरियत है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त की अवामी तहरीकों ने एक इंतहाई सख्त किस्म के जालिमाना ज़िया-उल-हक के मार्शल से और अमरीत से हमने लड़ के ये एक जमहूरी हकूक जो है हमने हासिल किए थे। और हमें यही डर था कि ये आदमी किसी हादसे से हमें 2-4 करेगा। और ये अच्छा, इसमें बैरिस्टर साहब अगर मैं आपसे सवाल कर सकूं कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान किसी फॉरेन एजेंडे पे हैं या उनकी ये जाती एक ख्वाहिश है कि बस इख्तिदार अगर उनके पास नहीं है तो फिर पाकिस्तान भी जाए, सब कुछ जाए, या कोई फॉरेन एजेंडा है आपके साथ? सर, मैं इस बात का बाएं लाज तो इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान के किसी भी लीडर को इस लिहाज से कहा जाए कि वो फॉरेन एजेंडे पे कॉन्शियसली काम करेगा, लेकिन बात यह है कि आप ऐसे हालात क्यों पैदा करते हैं जिससे कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के खिलाफ है उनको तक़वियत मिले। देखें, हमारे साथ ये इनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप ज़िया-उल-हक के दौर का एक दिन और ये जो कुछ इनके साथ ये कह रहे हैं हमारे साथ हुआ कि ये सच भी है, तो ये उसके बराबर नहीं है। अच्छा, एक दिन के बराबर आप कहेंगे? ज़िया-उल-हक के दौर के एक दिन के बराबर भी नहीं है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं पेशावर हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट एक दिन इलेक्ट हुआ, दूसरे दिन मुझे गिरफ्तार किया और मुझे 1 साल के बाद जब मेरा टेन्योर खत्म हो गया उसके बाद मुझे रिहा किया गया। जब मेरे वालिद साहब फोत हुए तो मैं जेल में था, मेरे बड़े भाई फोत हुए तो मैं उस वक्त भी जेल में था। तो ये जो इनको कुछ पता ही नहीं है, ये तो दूध के मजनू है। इनको ये ख्याल था कि शायद ये जुबानी जमाखरी से ये चीजें हासिल होती हैं। इसके लिए भुट्टो ने कुर्बानी दी है, इसमें बेनजीर साहिबा का खून शामिल है, इसमें पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुनों का खून शामिल है, इसमें तरक्की पसंद कुव्वतों का रोल एक रहा है। तो ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। और इनके पास देखें, सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है कि इस शख्स के पास न कोई प्रोग्राम है न कोई टीम है। 4 साल में इनके पास कोई, देखें, इक्तिसादी प्रोग्राम इनके आजकल तो पाकिस्तान में या किसी मुल्क में सियासत बेसिकली उसका महवर उसकी इकानमी होता है। इसके पास कोई निज़ाम नहीं है, इसके पास सियासी निज़ाम नहीं है, इसके पास इक्तिसादी निज़ाम नहीं है, इसके पास जमहूरी निज़ाम नहीं है, और ये जमहूरियत पे भी बिलीव नहीं करता। इसलिए कि देखें, बदकिस्मती ये है कि हमने जो ज़िया-उल-हक के ज़माने में या अमरीत के ज़माने में स्ट्रगल किए, उससे जमहूरियत अभी मुकम्मल तौर पर रिस्टोर नहीं हुई थी। इसने तो कच्ची जमहूरियत को जो है तो नेस्त नाबूद कर दिया है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत जो बड़ा नुकसान था जो कि
انسٹالیشن کو دیا گیا اور جس اچھا اس میں اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ who should be held responsible for all these، کیونکہ عمران خان خود تو آیا نہیں، وہ تو لایا گیا ہے. اب جو لوگ اس کو لے کے آئے، جو لوگ اس کو اتنا بڑا جن لوگوں نے جن بنایا، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ حضرت، میرا سوال اگر مکمل ہو جائے، وہ حضرت تو ابھی چند روز پہلے جو ایک تقریب ہوئی ہے GHQ میں، وہاں پہ باجوہ صاحب وہ برجمان تھے وہاں پر، اور جو نئے آرمی چیف ہے ان کے ساتھ برجمان تھے وہ. تو اب ایسی صورت میں who should be held responsible for all this، اور اگر باجوہ اس کا رسپانسبل ہے تو کیا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہمیں اپنے پہلے حالات کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. ہم نے صرف لڑائی جھگڑے کر کے اسکور سیٹل نہیں کرنے. ہم نے تو اگر ضیاء الحق تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موت سے جو ہوا، ہماری پارٹی میں تو پھر بھی اتنی سخت تھی کہ ہم کی ملک کی مفاد کی خاطر شاید اس سے بھی انتقام اور بدلہ نہ لیتے، اور نہ اس کی اولاد سے ہم نے انتقام یا بدلہ لیا ہے. یہ بدلوں کا وقت، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جمہوریت کو مضبوط کریں. تو جب نہیں سر، نہیں، دوسری طرف عمران کا احتساب ہو رہا ہے نا سر، تو عمران کا اکیلے کا کیوں احتساب ہو رہا ہے؟ میرا سوال سمپل صحیح ہے. دیکھیں، اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک سیاسی لیڈر تھا. ان سے جو غیر سیاسی قوتیں، ان سے ہمیں کوئی توقعات نہیں ہے، لیکن جو سیاسی لیڈر ہے اس کو بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے حالات نہ پیدا کرے جس سے کہ جمہوریت کو نقصان ہو. تو میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جس روش میں یہ چل رہے تھے اس کا لازماً نتیجہ یہی تھا کہ اس ملک میں کوئی حادثہ ہونا تھا. اچھا، اگر پابندی لگائی جائے، اگر PTI پہ پابندی، باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جمہوریت اتنی ابھی مضبوط نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی آپ جو ہے تو کسی کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ احتساب اور یہ عمل جو ہے نا، یہ ایک مضبوط جمہوریت میں ہو سکتا ہے. اور پاکستان میں بدقسمتی سے کسی پارٹی نے اپنے آپ کو جمہوری طور پر اتنا مضبوط نہیں کیا کہ اس ملک میں ایک اتنا مضبوط جمہوری نظام آ جائے کہ اس سے غیر جمہوری قوتوں کا احتساب بھی ہو سکے اور ان کو سزا بھی دی جا سکے. اچھا، اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ سوال بھی پھر ضرور کر لوں آپ سے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ملک میں، جس طریقے سے وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں، جس طریقے سے دوبارہ سے فوج ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ، جس کا ڈی مورلائز ہو چکی تھی پورے ملک میں، عمران خان نے ان کی پوزیشن کو بہت خراب کر دیا تھا، اب دوبارہ سے وہ ری گین کر رہے ہیں. تو وہ میں سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں موجودہ صورتحال میں جتنے وہ مضبوط ہو رہے ہیں اور فیوچر میں جیسے ہوں گے تو آئندہ 70 سال کے لیے بھی ان کے مزید پنجے پاکستان کے اوپر مضبوط ہو جائیں گے؟ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ جب آپ کوئی ایسا غلط کام کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہی جس میں آپ سیلف ڈسٹرکشن کے پروسیس میں آپ خود اس میں وہ ہوتے ہیں، تو اس کا تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان کو صرف عمران کو نہیں بلکہ پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور جمہوریت کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی اس وقت جو موجودہ صورت حال ہے اس میں یہ جو آنے جانے والے لوگ ہیں، یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی، اور یہ سیاسی پارٹیوں کی بھی یہ ایک حوث اقتدار ہے کہ وہ ہر جانے والے کو گالیاں دیتے ہیں اور آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان لوگوں کی حوصلہ، میں کہتا ہوں کہ باجوہ سے زیادہ یہ جو فصلی بٹیرے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے، جو تیار فصلوں پہ آ کے گیت گانا شروع کر دیتی ہیں. کبھی ایک جب عمران خان تھا تو اس کے گیت گاتے یہ نہیں تھکتے تھے. اب جب اس کا زوال پذیر ہوا تو اب اس کے کیا کہتے ہیں، اس کے مرثیے کا کیا کہتے ہیں، اس کی ہجو کہتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں. تو سر وہ تو کسی کے، دیکھیں نا سر، وہ لوگ جو کہ آج کل فصلی بٹیرے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ تو کسی کے لوگ تھے نا، اور کسی کے لوگ ہیں. اب جب وہاں سے اشارے ہوتے ہیں چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیتے. دیکھیں جی، یہ کسی کے لوگ نہیں ہیں، یہ ہر اس شخص کے لوگ ہیں. یہ ان کے ہسٹری جائیں تو یہ پھر انگریزوں کے بھی تھے، یہ مغلوں کے بھی تھے، یہ ہر باہر کا جو رولر آیا ہے ان کے باپ دادا انہی کے ہی گیت گانے والے ہیں. تو ان کا تو گیت گانے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ جو بھی حکومت میں آئے اس کے ساتھ شامل ہو، جو بھی اقتدار میں آئے، چاہے وہ جائز آئے ناجائز آئے، وہ دشمن ہو، دوست ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، انگریز ہو، وہ تو ان کا تو تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں.
پاکستان کی تاریخ کو، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو بہت پیچھے چلا جاتا ہے، اس میں ہم اب نہیں جاتے۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت جس طریقے سے حالات بن رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی وقت بھی پی ٹی آئی پہ پابندی یا عمران خان کو پورا گیم سے آؤٹ کر دیا جائے گا، اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس کے اوپر موقف رکھتی ہے؟ آپ جیسے لوگ کیا موقف رکھتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جانی چاہیے؟ دیکھیں، ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم اس تمام اسٹیجز سے گزر چکے ہیں، ان تمام حادثات سے گزر چکے ہیں، تو ہمیں ایک سیاسی میچورٹی سیاسی میچورٹی آ چکی ہے۔ ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو بائی فورس ایلیمینیٹ کرنے کی بجائے اسے پولیٹیکلی ڈیفیٹ کریں، اور اسے میں نہیں سمجھتا کہ اس جو 9 مئی کو جو کارروائی ہوئی ہے اس سے پاکستان کی جو قوم ہے اس میں یقیناً عمران خان سے بددلی پیدا ہوئی ہے، اور وہ ہر عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط کام کیا ہے اور یہ لیڈرشپ کی ماں کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ پولیٹیکلی بھی اس کو ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو میدان سے ہٹایا جا سکتا ہے، تو اس میں اس کو خواہ شہید نہ کرے، سیاسی شہید نہ کرے۔ اگر جو بھی لیکن سر، پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی تو پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ خود یہ براول بھٹو زرداری نے کہا پچھلے دنوں، بلکہ متعدد دفعہ تھا کہ اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی اس ایکٹ کے اوپر، اگر انہوں نے شرمندگی کا اظہار نہیں کیا تو پھر ہمیں مجبوراً پی ٹی آئی پر پابندی لگانی پڑے گی۔ اس کے مقابلے میں سی سی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ بات جو تھی انہوں نے کسی کانٹیکس میں کہی ہوگی کہ اگر دہشت گردی کے زمرے میں اگر وہ دہشت گرد ان کے جو کام کروائے گئے ہیں وہ تو تمام کھل دہشت گردی ہے، تو آپ دہشت گردوں پہ اگر وہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کو یہ حق ہے کہ وہ ووٹ لے اور کس کو یہ حق ہے کہ نہیں، یا ایسا قانون یا ایسا آئین کہ میں کوئی ایسا راستہ ہو جس سے کہ یہ کام کیا جا سکے۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس قسم کے فیصلوں سے اس کو سیاسی طور پر تقویت ملے گی، میری ذاتی رائے یہ ہے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے، اب جو بنتا جا رہا ہے، بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو ٹو کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر سوار ہے۔ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تمام حالات کس نے پیدا کیے؟ یہ حالات یہ اس دیکھیں، میں تو ایک ایسا آدمی ہوں جو کہ ایک اپنی ذاتی رائے بھی رکھتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو کہیں پہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے بہت گمبھیر مسائل ہیں۔ ابھی جو حکومت ہے اس نے ابھی تک 1 سال میں کوئی ایسا خاص کارنامہ نہیں کیا اقتصادی طور پر جس پر کہ تسلی ہو سکے کہ ملک کے لیے آگے اکانومی اس کی جو ہے تو درست سمت میں جا سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ فوکس ان چیزوں پہ رکھیں، یہ مار کٹائی اور مار دھاڑ اور یہ انتقام اور احتساب اور یہ چیزیں ذرا اس کو بیک برنر پہ رکھیں، اور اپنی اقتصادی اور سیاسی طور پر آپ اس ملک میں بہتر نظام دیکھیں۔ اس وقت کرائسس ہے، اس وقت اکنامک کرائسس ہے، اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے، اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے۔ آپ کی عدالتیں جو ہیں اور آپ کی جو مقننہ ہے اور جو آپ کی انتظامیہ ہے یہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ میرے کانسٹیٹیوشن تو ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک پیج پہ نہیں، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ ایسی خطرناک صورتحال تو کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی، اور اس کیلیبر کا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر تھے یا محترمہ جیسی لیڈرشپ تھی، وہ اس وقت اس لیول کی لیڈر پاکستان میں موجود نہیں ہے، انکلوڈنگ آصف علی زرداری صاحب۔ نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ان کا ایک اپنا رول ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ کیلیبر وہ نہیں ہے، جو اسٹیچر وہ نہیں ہے۔ نہیں، میں نہیں کہوں گا، مجھے میرے منہ میں الفاظ نہیں ڈالے، میں نے کسی کے مقابلہ نہیں کیا، لیکن میں نے کہا کہ میں ان حالات سے اس کا مقابلہ کر رہا ہوں جو 71 کے حالات ہیں، جس وقت پاکستان ٹوٹا تھا۔ اس وقت ان کی قیادت کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن بنا، اسی کی وجہ سے
انہوں نے پھر آرمی کو ری آرگنائز کیا، انہی کی وجہ سے پھر جو ہے اقتصادی حالت بہتر ہوئی، ہماری فارن پالیسی بہتر ہوئی، ہمارا کشمیر کا مسئلہ کسی حد تک اس میں جان پڑی. تو میں کسی سے مقابلہ نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے. میں اگلا سوال کر لیتا ہوں، کیونکہ آپ سر وکیل بھی ہیں اور خود آپ نے عدالتوں کا بھی ذکر کیا، تو مجھے بتائیے سر، آج کل جو عدالتوں میں ہو رہا ہے، خاص طور سے کل جو ایک قانون پاس ہونے کی خبر آئی 183 کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کا براہ راست فائدہ کس کو ہونے والا ہے؟ اس جو امینڈمنٹ آ رہی ہے یا کہہ لیجیے نیا قانون بنا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تو پارلیمنٹ بھی ڈیفیشینٹ ہے اس وقت. دیکھیں انفارچونیٹلی ایک جو اور اس میں عمران خان کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ اس وقت ہماری سیاسی لوگوں نے بھی تمام انسٹیٹیوشن کو ڈمی بنا دیا ہے. یعنی دے آر، اور نام سے تو وہ پارلیمنٹ بھی ہے، نام سے وہ سپریم کورٹ بھی ہے، نام سے وہ سب کچھ ہے، لیکن اس میں وہ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے کہ جو ان مشکل حالات کا ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بی دیٹ دا جوڈیشری، بی دیٹ دا پارلیمنٹ، اور بی دیٹ اینی ادر انسٹیٹیوشن. سر آپ بڑی بٹوین دا لائنز بڑی گہری بات کر رہے ہیں، اور وہ ساری آپ کی پارٹی کے خلاف جاری ہے. سر آپ کیا پارلیمنٹ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ایکٹیو پوزیشن میں نہیں ہے، یا اس کی بڑی ہولڈنگ نہیں ہے اس کے اندر؟ میں نے پچھلے دنوں میں پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی ہے جب یہ کانسٹیٹیوشن کی سیلیبریشن منا رہے تھے. جی تو وہ تقریر میری تقریباً، اور یہ ہماری پارٹی میں کوئی اتنا سفوکیشن نہیں ہے کہ اور اس میں کوئی مجھے ایسی بات نہیں لگ رہی کہ میں نے پارٹی کے لائن کے خلاف یہ بات کیا ہے. جو بیسک پارٹی کی لائن ہے میں اسی سر یہ باتیں تو لطیف کھوسا بھی کر رہے ہیں، پھر یہ باتیں تو عابد ثاقب بھی کر رہے ہیں، تو یہ باتیں تو پھر وہ اعتزاز احسن بھی کر رہے ہیں. نہیں، حضرت علی کا قول ہے کہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں، ان کے اعمال دیکھنے چاہیے. میں اتنا ہی کہوں گا. میرا کھوسا سے اور اعتزاز سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کیا اثر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخری بات سر یہ بتا دیجیے، آپ چچا بھی ہیں شبلی فراز کے، تو سر شبلی فراز کو کبھی آپ نے سمجھایا نہیں کہ وہ کون سی پولیٹکس کر رہے ہیں؟ ان کے والد ساری زندگی کون سی شاعری کرتے رہے، کون سی پولیٹکس کرتے رہے، آپ خود کون سی پولیٹکس کرتے رہے، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارا خاندان ایسا ہے کہ جس میں ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ کوئی بھی رائے کسی معاملے میں، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، اس کو آزادی حاصل ہے. ہم کو ایسا خاندان نہیں ہے کہ بچوں کو اپریسو طریقے سے رکھیں. جبر نہیں ہے. اور یہ میرے والد صاحب بڑے مذہبی آدمی تھے اور غیر سیاسی آدمی تھے، لیکن فراز جو تھا تو لبرل بھی تھا اور پروگریسو بھی تھا. لیکن پھر میں نے والد کی بجائے فراز کی لائن کو، لیکن میں پالیٹکس میں آیا کیونکہ میں شاعری نہیں کرنا چاہتا تھا. بات یہ ہے کہ شبلی صاحب تو اکثر اپنے آپ پہ خود گول کر جاتے ہیں جب وہ فراز کے اشعار پڑھتے ہیں. وہ تو عمران خان کے زمانے میں بھی اتنی ریلیونٹ تھے جو آج کے وہ شعر ریلیونٹ ہیں. میرا خیال ہے ان کو اپنے والد کے اشعار یاد بھی نہیں ہے سر. جی نہیں بات یہ ہے، دیکھیں فراز کی شاعری سدا بہار ہے. وہ ہر دور میں، چاہے وہ رومانوی شاعری ہو، چاہے وہ ترقی پسند شاعری ہو، یہی تو شاعری کی کمال ہوتی ہے کہ وہ ہر دور میں اس سے تازہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر مسعود کوثر صاحب، آپ نے گفتگو کی، بہت اہم گفتگو آپ نے کی ہے. ناظرین، بیرسٹر مسعود کوثر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، سابق گورنر KPK کے، سابق اسپیکر KPK اسمبلی، ہم سے بات کر رہے تھے. ساری گفتگو آپ کے حوالے. مجھے اجازت چاہیے. اللہ حافظ.